बटला हाउस से मैंने जामिया के लिए रिक्शा पकड़ लिया है। अब जामिया मिलिया पहुंचकर मैं अपने उस्ताद मोहतरम से मिलता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जो भी सुन रहे हो देख रहे हो। और ये चीज़ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि एक मुसलमान नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए बेझिझक हलाल कमाई में मेहनत और मुशक्क़त करता है, जिसके साथ साथ चचा को सवाब भी मिल रहा है और रिश्ते हलाल कमाकर अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत भी कर रहे हैं। तो जामिया मिलिया के मैं गेट पर पहुंच चुका हूं। अब यहां से मुझे ख्वाजा हॉस्टल जाना है। एक शिकंजी बना देना दोस्त। ख्वाजा हॉस्टल जिसके अंदर हमारे यानी मेरे उस्ताद मोहतरम आराम फरमा है और हजरत की वो ज़ात है जिनसे हर उस आलिम और हाफिज को हजरत से ये इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए कि जो आलिम और हाफिज मदरसे से पढ़ के निकलते हैं और कहते हैं कि हम हाफिज और आलिम बनने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम से मिलने जा रहा हूँ, उस उस्ताद से जिनके पास मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है, जिनसे मिलने मैं जामिया मिलिया इस्लामिया जा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और वहीं पर उन्होंने मुझे बुलाया है। तो हज़रत से मिलते हैं और उनका अदब व एहतराम करके उनकी दुआएं लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से जामिया मिलिया के लिए रिक्शा पकड़ना होगा। तो चलिए रिक्शे में बैठकर जामिया मिलिया इस्लामिया पहुँचते हैं। तो बटला हाउस से मैंने जामिया के लिए रिक्शा पकड़ लिया है। अब जामिया मिलिया पहुँचकर मैं अपने उस्ताद मोहतरम से मिलता हूँ। उस्ताद का मकाम इस्लाम में एक बाप के दर्जे के बराबर है। जिस तरह हम अपने बाप की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह हमें अपने उस्ताद की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। जिस तरह माँ बाप हमें चलने बोलने उठने बैठने के काबिल बनाते हैं, इसी तरह उस्ताद हमारी रूहानी तरबियत करते हैं और हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं और ऐसी तरबियत करते हैं कि मुआशरे में हमें इज़्ज़त दिलाते हैं, एक ओहदा दिलाते हैं और मुआशरे में हमें वो इज़्ज़त व ओहदा एक उस्ताद की ज़रिए मिलती है। तो एक काबिल इंसान के पीछे एक उस्ताद का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो हमें अपने असातिज़ा को सारी ज़िंदगी याद रखना चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए और उनके एहसान को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एहसान फरामोश करने वालों को पसंद नहीं करता। दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सादिक महमूद। अच्छा जी, और मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो उस रिक्शे वाले ने मुझे बटला हाउस ही पर उतार दिया, यानी बटला हाउस चौक से मैंने वो रिक्शा पकड़ा था जिसने मुझे बटला हाउस कब्रिस्तान पर उतार दिया। अब यहाँ से मुझे जामिया मिलिया के लिए यानी मुझे 8 नंबर गेट पर जाना है, जिसके लिए मुझे कोई दूसरा रिक्शा पकड़ना होगा। जामिया और जामिया तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के लिए दूसरा रिक्शा मैंने पकड़ लिया है। चचा हमारे साथ है जो हमें लेकर जाएंगे। बैठिए जी। अस्सलाम वालेकुम, जो भी सुन रहे हो देख रहे हो जी। और ये चीज़ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि एक मुसलमान नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए बेझिझक हलाल कमाई में मेहनत और मुशक्क़त करता है, जिसके साथ साथ चचा को सवाब भी मिल रहा है और रिश्ते हलाल कमाकर अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत भी कर रहे हैं। जब ऐसी मेहनत का पैसा यानी ऐसा काम किया जाए जिसमें आपको सवाब भी मिले, नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए अगर आप कमाएंगे और उस पैसे को अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, तो सोच सकते हैं उस पैसे में अल्लाह ने कितनी बरकत डाली होगी। और ऐसे ही माँ बाप की काविशों का नतीजा है जो बच्चे नेक बनते हैं और अल्लाह की राह में निकल लेते हैं। वरना आजकल के लोग तो सुन्नत को फॉलो करने में बहुत ही शर्माते हैं कि नहीं चचा? क्या आप पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? भाई हमारा दिल तो बेचैन होता है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, मेरा नाम मोहम्मद तरशीद रहमानी है जी, खानका रहमानिया मुंगेर शरीफ से हमारा ताल्लुक है। दिल बेचैन होता है हमारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस हाल में भी, क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं वो पिछले बैकग्राउंड जो हमारा है वो जमींदार है। बिल्कुल। तो इस काम को करते हुए हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत सारा। ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं अल्लाह की रजा के लिए। बेशक इसलिए कि दुनिया का कैद खाना है, यहाँ मुसीबत नहीं उठाएंगे तो फिर क्या ही आपने किया। सिर्फ इसी यकीन के ऊपर कि अल्लाह ताला देखने सुनने वाले हैं, बिल्कुल, अलीमुल गैब हैं, दिलों के हाल से वाकिफ है। बिल्कुल। तो भाई हमारा तो यही पैगाम है कि अल्लाह जिस हाल में रखे, इंसान को सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हर हाल में जो है सब्र और शुक्र का दामन पकड़े रहना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बहुत अच्छा लगा मिलके, माशाअल्लाह। तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। तो जामिया मिलिया के मैं गेट पर पहुंच चुका हूं। अब यहाँ से मुझे ख्वाजा हॉस्टल जाना है। एक शिकंजी बना देना दोस्त, 10 वाली बनाना बस।
تو میں جامعہ کے گیٹ نمبر 7 پر پہنچ تو گیا ہوں، لیکن مجھے اندر انٹری نہیں مل رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس آپ کو ہاسٹل میں جانا ہے انہیں بلائے، ان کی آئی ڈی کارڈ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے گا۔ تو گیٹ نمبر 7 پر مجھے ایک بھائی ریسیو کرنے آ رہے ہیں، جس سے پہلے میں شکنجی پی لیتا ہوں کیونکہ پیاس بھی مجھے بہت تیز لگ رہی ہے۔ گرمی کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں ہمیں ہر موسم جینے کا اور احساس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کے اندر گرمیوں میں شکنجی بہت زیادہ پی جاتی ہے، بنا شکنجی کے دلی کی گرمی ادھوری ہے نا بھائی جان؟ جی جی صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی اور بتائیے سب خیریت سے؟ جی کیا نام ہو آپ کا؟ ایم ڈی اصغر عالم ایم ڈی اصغر عالم اصغر عالم۔ اور پڑھائی چل رہی ہے آپ کی گاؤں میں چلتے پائے یا نہیں چل رہی؟ چلیے کوئی بات نہیں، ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے یار بہت، اور اللہ کے فضل سے صحیح ہو جا رہے ہیں ہاں نا؟ ہاں جو بھی اللہ کا شکر ہے کم سے کم۔ ہاں یہ بہت اچھا لگا کہ آپ اپنے والدین کے لیے کما رہے ہو، اپنے ڈریم کو، ورنہ اس عمر میں کون کماتا ہے؟ اس عمر میں ہمارے یہ بھائی کما رہے ہیں صرف اپنے والدین کا سوچ کر، اپنے گھر والوں کو سوچ کر، اور یہ ذمہ داری ہمیں وقت سے پہلے جوان کر دیتی ہے، جیسے کہ ہمارے اس بھائی کو کر دی ہے۔ بہت اچھا لگا۔ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو؟ دیکھو، آپ دیکھنا ہے نا، آپ بھی پی لو، پی لیتے ہیں، پی لو نا کھانا کھا میری طرف سے۔ اچھا کھانا کھایا آپ ابھی یا نہیں؟ کھانا کھا لیا۔ اچھا اچھا، ماشاء ابھی just اللہ۔ ہوئی۔ السلام علیکم۔ تو ارمان بھائی کی یہ محبت ہے کہ ارمان بھائی ہاسٹل سے اتنا چل کر 7 نمبر گیٹ پر مجھے ریسیو کرنے آئے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا۔ کس ہاسٹل میں رہتے ہیں آپ؟ حجم خواجہ ہاسٹل؟ عجیب سے کہاں، یہاں سے؟ حضرت وہیں ہے حافظ طاہر صاحب؟ کدھر سے نکل روم میں ہی ہے؟ اچھا، ہاں کب آئے وہ؟ ابھی اب ہوتی ہے میرے کو آدھا گھنٹہ۔ آدھا یہ ہے ہاسٹل، یہ والا؟ نہیں یہ خواجہ ہاسٹل ہے؟ آگے ادھر بٹلہ ہاؤس سے نکل کر جامعہ آؤ تو یہاں بہت ہی پرسکون ماحول ملتا ہے۔ تھوڑا لگتا ہے کہ وقت بتانا چاہیے، نیچر ہے نا، نیچر کے بیچ پیڑ پودے دکھتے ہیں، اس لیے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہے خواجہ ہاسٹل، جس کے اندر ہمارے یعنی میرے استاد محترم آرام فرما ہے، اور ارمان بھائی صبح سے ان کی خدمت میں لگے ہیں، کیونکہ استاد کا ادب و احترام کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہمیں اپنے استاد کا ایک باپ کی طرح ادب کرنا چاہیے، اور جس طرح ہم اپنے والد کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں استاد کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ چلو جائے۔ وعلیکم السلام۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرے استاد محترم یو پی سے دلی آئے، یہ ہے میرے استاد محترم جن کے پاس میں نے قرآن جیسی بابرکت کتاب کو حفظ کیا ہے، جن کے پیچھے حضرت نے کافی محنت کی ہے، جن کا نام حضرت حافظ و قاری طاہر صاحب ہے، اور حضرت کی وہ ذات ہے جن سے ہر اس عالم اور حافظ کو حضرت سے یہ انسپریشن حاصل کرنی چاہیے کہ جو عالم اور حافظ مدرسے سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حافظ اور عالم بننے کے بعد ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، تو حضرت سے یہ انسپریشن حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت ایک بہترین حافظ و قاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ درجے کے بزنس مین بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم اور حافظ اپنی سوچ کو لامحدود کر لے تو انشاءاللہ آسمان میں بھی پرواز کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت نے حفظ اور قرأت کے ساتھ ساتھ بچوں کو درس دینے کے ساتھ ساتھ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ حضرت کی ذات سے الحمدللہ بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے، بہت سے لوگوں کو حضرت نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو بچوں کے دل میں بیٹھایا ہے، انہیں دن رات محنت کر کے ان کے پیچھے انہیں حفظ کرایا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی ذریعہ معاش کے لیے بزنس کیا، جو کہ ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے، تجارت کرنا، مگر آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں 10-20 ہزار کے پیچھے، مگر حضرت نے ہمت کر کے اپنے نبی کی سنت پہ فالو کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دینا چاہا، ہر مدرسے کے طالب علم کو حضرت سے یہ انسپریشن حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی بزنس کرنا چاہیے، علم کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ علم کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے استعمال کریں گے تو آپ علم سکھانے میں، علم بانٹنے میں بخیل ہو جائیں گے، بخل کریں گے، مگر جب آپ کو شوق ہوگا دوسروں کو علم دینے کا، سکھانے کا، تو آپ پھر علم بانٹنے میں، کسی کو سکھانے میں بخیل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ انہیں سکھانا چاہیں گے، کیونکہ ذریعہ معاش آپ کا کچھ اور ہوگا، جیسا کہ ہمارے نبی کرتے تھے اسی طرح حضرت بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت سے ہر کسی کو انسپریشن حاصل کرنا چاہیے، ہر عالم اور حافظ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی دنیا بہت بڑی ہے، جس طرح دوسرے لوگ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو
عالم اور حافظ بننے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حرام ہے حلال ہے اس میں تمیز کرنے کے بعد ہمارے لیے پوری دنیا کھل جاتی ہے. جو چیز حلال ہے وہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے, اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے گا. جیسے کہ حضرت محنت کر رہے ہیں تو حضرت سے کچھ سنتے ہیں. آپ مدرسے کے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں جتنا آپ کا شکر ادا کروں, آپ نے میرے پیچھے بہت محنت کی ہے. میں ہی جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے, بے شک یہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اور یہی چیز ہمارا اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک استاد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنے والدین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے, ان کے احسان کو تاعمر یاد رکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے اساتذہ کے بھی احسان کو تاعمر یاد رکھنا چاہیے. تو آپ ملیے اور باتیں کریے, دیکھیے آپ کو کیا بتاتے ہیں میرے استاد محترم حافظ طاہر صاحب. جی ماشاءاللہ, میرے گھر پہ بہت پہلے سے بھائی اور والدین تجارت میں تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں حافظ بنوں, جی مگر میں اس لائن میں آنا نہیں چاہ رہا تھا کسی بھی طریقے سے. جی والدہ کی بہت ہی زیادہ خواہش تھی کہ میں حافظ قاری بنوں, اور ان کا کہنا تھا کہ حافظ اور قاری بننے کے بعد جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ درس و تدریس میں آئیے گا. میں فارغ ہوا جامعہ اشرف سے 2008 میں. 2011 میں میں جامعہ اشرف میں شعبہ حفظ کے لیے منتخب ہوا. 2011 سے لے کر لاک ڈاؤن تک, یعنی 2020 اپریل میں لاک ڈاؤن لگا, جب تک میں درس و تدریس سے جڑا رہا. اور اس کے بعد جو ہے 2020 میں جو ہے میرے کچھ احباب جو تجارت کرتے تھے وہ بزید ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کپڑے کا کی تجارت شروع کریے, اور میں بڑا کشمکش میں رہتا تھا کہ کیسے کروں گا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے تو جو ہے بالکل ہمیشہ درس و تدریس میں رہا, اس طرح کا کام کیا نہیں, کیسے کروں گا. تو ہمارے کچھ احباب گجرات میں رہتے تھے, تو اتفاق سے ان کا کاروبار جو ہے وہ جبے کا تھا, عربی عبایا جو ہوتا ہے عربین. تو وہاں ان سے جب بات ہوئی تو جب ان کو بات کیا تو کہ کتنے میں جو ہے ایک کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ 50,000 روپے کا انتظام کریں, باقی ہم ہیں. انہوں نے 1.5 لاکھ روپے کا جو ہے جبہ مجھے بھیج دیا گجرات سے. اور صدری کے لیے میں نے سوچا تو انہوں نے 8 پیس صدریاں بھیجی. جی اب میں بڑا کشمکش میں کہ تو مال میرے گھر پہ آ گیا ہے, سامنے ربیع الاول شریف ہے, اور اب میں لگاؤں تو کہاں لگاؤں گا, کوئی دکان کا انتظام نہیں میرے پاس. تو انہی لوگوں میں سے ایک جو ہے ہمارے دوست تھے محمد عمران خادم صاحب, آستانہ مخدوم اشرف, ان کی ایک دکان تھی اور ربیع الاول کا وقت تھا سامنے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ آ کر بیٹھے. اپنی دکان میں انہوں نے جبہ جو ہے پورا کھلوا دیا, اور ہمارے علاقے کے حفاظ کرام, قرائے اعظام, مشائخ کرام, ان لوگوں نے ایک ایک پیس کر کے جبہ لیا. پھر جو ہے الحمدللہ 8 پیس صدریاں تھیں, اور گجرات سے 800 روپے کی گئی تھی. اب جن کو میں بتاؤں کہ 1000 روپے کی, تو بڑا پریشان ہوتا تھا. خیر صدریاں میں نہیں بیچ سکا, 800 کی صدری میں 600 کی بیچا. اس کے بعد جو ہے ایک دکان جو ہے ایک صاحب کی دکان 3 مہینے کی تھی, خالی تھی 3 مہینے کے لیے. سب لوگ بزید ہوئے کہ نہیں اس دکان میں آپ بیٹھ جائیے. میں کہتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد میں کیا کروں گا. تو سب نے کہا کہ بھائی ذریعہ ایسے لگتا ہے, پہلے آپ اس دکان میں بیٹھیے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. پھر اس دکان کو صاف واف کر کے میں نے کھولا, اس میں اپنے حساب سے جو ہے ہینگر ونگر لگا کے میں بیٹھا. اور دکان میں بیٹھنے کے بعد 3 مہینہ پورا ہونے کو تھا, تو جن کی دکان تھی انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے قاری صاحب, آپ جو ہے 1 سال یعنی آپ جو ہے 9 مہینے اور لے لیجئے, مجھے جو کچھ کرنا ہوگا میں اگلے 2023 میں 22 میں کروں گا. اس کے بعد جو ہے میں وہیں سے صدری کے لیے لوگ مطالبہ کرنے لگے. میں دہلی نکلا اور الحمدللہ وہاں جب گیا تو مجھے بہت اچھے ریٹ میں صدریاں ملی. وہاں سے تھوڑا زیادہ کوانٹٹی میں اٹھائے صدریاں. پھر ہمارے مدرسہ 2022 کے آخر میں کھل گیا, اور چھوچا مقدسہ میں کئی ادارے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے طلباء کرام, اساتذہ کرام, مشائخ کرام خود بھی چل کر ہماری دکان پہ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی انہوں نے کیا. اور پھر میں جبہ اور صدری رکھا. اس کے بعد جو ہے کچھ کپڑے رکھنا شروع کیا. پھر الحمدللہ آج میں اسی 2020 سے لاک ڈاؤن کے بعد سے ابھی فی الحال میں اسی مینوفیکچرنگ کے لیے, خود اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے دہلی آیا ہوا تھا, اور وہاں سے میں نے کافی کپڑے خریدے. اور
آج کی تاریخ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بے پناہ احسان ہے کہ کم سے کم میرے 10 ہول سیلر اور میں ان کو ریٹیل کرنے کے لیے ہول سیل میں صدریاں دینے لگا ہوں. اور مرحبا کلیکشن کے نام سے اسلامی دروازے کے باہر میری دکان ہے. اور میں اپنے شاگرد اور اپنے جملہ عزیز اور جاننے والے محبین سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کاروبار کرنا چاہیے, اسلام کی تعلیم حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے, اور کاروبار کریں اپنے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. تو آخر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء کرام کو کبھی بھی اپنا حوصلہ, اپنی ہمت کو ہارنا نہیں چاہیے, اور وہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور ہر چھوٹے سے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, بڑا سمجھ کر کریں. انشاءاللہ ایک دن ان کو کامیابی ملے گی. یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا, بتانے کا کہ ہمارے بہت سے مسلم بھائی بہن جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ ان کا کانفیڈنس بہت لو ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک قید ہو گئے, ہم بہت ہی محدود کام ہی کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں. آپ کے لیے دنیا بہت بڑی ہے. جس طرح ایک پرندہ بنا کسی جھجک کے آسمان میں پرواز کرتا ہے, اسی طرح آپ بھی پرواز کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز حرام ہے, کیا حلال ہے, کس چیز میں ہمیں کام کرنا چاہیے. تو علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام چیز میں تمیز کرتے ہوئے, اسلامی طرز عمل کو اپناتے ہوئے, اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی چیز میں محنت کریں گے تو اللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور دے گا. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے. جب آپ محنت ہی نہیں کریں گے, جب آپ نکلنا ہی نہیں چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی چھوٹے ہی سے شروعات کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے میرے استاد محترم سے سنا, ان کے پاس بھی اتنے سارے ذرائع نہیں تھے, ان کے پاس بھی بہت پیسہ نہیں تھا, مگر جب ان کا انہوں نے عزم کیا, پکا ارادہ کیا, تو اللہ ان کے لیے راستہ ہموار کرتا گیا. اور آج دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے جو چھوٹے کام سے شروع کیا تھا آج یہ ہول سیل پہ آ گئے, لوگوں کو آج سپلائی کر رہے ہیں مال. اور الحمدللہ حلال کمائی میں برکت ہے. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی اور آپ کو بھی محنت کرنے میں مزہ آئے گا. آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ دین بھی بہتر ہو جائے گا.